अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के पर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। आजकल जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल है। शब रोज़ ज़राए इब्लाग़ के जितने भी चैनल्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इस साल मुनक़्क़िद होने वाले जो आम इंतख़ाबात हैं इसके हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, ज़्यादा मुबाहिसे हो रहे हैं और यकीनन होना भी चाहिए। ख़्याल ये है कि पाकिस्तान से जुड़े जितने भी मसाइल हैं उनका हल इसी में पोशीदा है कि आम इंतख़ाबात मुक़र्ररा वक्त पर हो जाए और खुश उसलूबी के साथ हो जाए। ये सबसे बड़ा और अहम मसला है। बहरहाल ये सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी नश्र की जा रही हैं। सुबह के वक्त वो भी हमें मौका मिल रहा है कि हम वो भी देखें और मामलात को समझ सकें। बहरहाल उसके ऊपर तो मज़ीद कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात समझने की है कि जो मामला अदालत के अंदर हो, ज़ेर बहस हो, उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो बहरहाल इसके ऊपर रायज़नी बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आम आदमी के मामलात और मसाइल के हवाले से हमेशा से कोशिश रही है कि बात करें और ये सिलसिला आगे भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर नौजवानों के जो मसाइल हैं वो भी अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। तो आज भी यही कोशिश होगी कि इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जो पहली आज की हमारी मेहमान हैं, आपका जो ताल्लुक़ है वो तालीम के शोबे से है। इसके अलावा आप एक समाजी कारकुन भी हैं। नौजवानों में ख़ास तौर पे अखलाकियात के हवाले से जो मौजू अक्सर ज़ेर बहस रहता है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी अहमियत को समझाने के लिए भी खुद कोशिशें कर रही हैं अपने तईं। इसके अलावा रेडियो के ज़रिए भी ये पैगाम आम कर रही हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे कामों में मसरूफ़ रहती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। फ़रहीन लोधी साहिबा आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में फ़रीन वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब आसिफ़ अफ़ार साहब, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर हमेशा हम उनको गुफ्तगू करने के लिए सुबह के वक्त सहमत देते हैं। आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसिफ़ अफ़ार साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आसिफ़ भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपके साथ। पहले मैं चाहूँगा ज़रा अपने बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ कर रही हैं, तालीम से वाबस्तगी कैसे है। उसके साथ साथ आपने अखलाकियात की जो बात की है, बड़ी दिल को छू लेने वाली बात है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त की ज़रूरत है वो ये कि अखलाकियात के बारे में दरस दिया जाए। तो कैसे ये ख्याल आया और कैसे इस शोबे से वाबस्तगी हुई, पहले चाहूँगा इब्तिदा में थोड़ा सा उसका तस्करा किए। जी। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से कुछ इस तरह से है क्योंकि बहुत कम उम्री से मैंने अपनी तालीम के साथ साथ जो है अपने जॉब का सिलसिला स्टार्ट किया था। ठीक है। तो एजुकेशन में बतौर टीचर काम करते करते आगे बढ़ी, अपनी फील्ड को आगे लेती गई। तो तकरीबन 17 साल मैक्सिमम इस शोबे तालीम में मुझे हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों में जो है मैं बतौर टीचर, हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल अपनी खिदमात दे चुकी हूँ और अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ। माशाल्लाह। तो इस सारे सिलसिले में मैंने एक चीज़ जो देखी वो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुई कि अगर मैं सोसाइटी में कभी काम करूँ किसी चीज़ पे तो वो एक चीज़ है, तालीम के साथ तरबियत जुड़ी होती है और तरबियत जब तक मुकम्मल नहीं होती, जब तक हम अपनी ज़ात को ना पहचानें, अपनी शनाख्त, अपनी शख्सियत को ना याद रखें,
اور وہ شخصیت کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو جو ہے وہ ری لرن کریں. وہ ساری تعلیمات جو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں دی ہیں وہی چیزیں ہم بطور ماں باپ اپنے بچوں میں منتقل کریں. اور جب ایک گراؤنڈ ریئلٹی سے اپنے گھر سے ہوم بیس سے جب اسٹوڈنٹ یہ ساری چیزیں سیکھ کے جاتا ہے کہ کس طرح کس کو ڈیل کرنا ہے, ادب کیا ہے, تعلیم کیا سکھاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا کیا مقصد ہے, اور اس کے ساتھ چلتے چلتے اپنی زندگی کو ہم کن مقامات پہ آگے بڑھا لیتے ہیں اور کس طرح ڈائریکشنز بھی بننے لگتی ہیں. تو جب تک وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں اسٹوڈنٹس تو ان کے لیے اس اساتذہ کو پالش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یقیناً وہی تمام طلباء جو ہوتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اگر اس چیز کو گرہ میں باندھ لیں تو وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہترین جو شہری ثابت ہوتے ہیں. بہت اچھی بات. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پاکستان کے خیر سگالی طلباء سفیر جیسے ایک فورم بنانے کی کوشش کی, جس میں مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی تعلیم کو حاصل کرتے کرتے بہت گم ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں بزی شیڈیول میں لائف میں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو اسپیشلی فیسیلیٹیٹ کرنا ہر مقام پہ مختلف سرٹیفکیشن کے ذریعے مختلف تعلیم کے ذریعے, لیکن ان ساری تعلیم میں بیچ میں نچوڑ ہوگا کہ اخلاقیات کو عام کریں, معاشرے میں پھیلائیں, سوسائٹی میں پھیلائیں, گفتگو کے آداب سے پھیلائیں, اپنے عمل سے پھیلائیں, کسی بھی ایکٹ سے پھیلائیں, تاکہ کہیں نہ کہیں ایک پرامن معاشرہ بننے کی جو ہے وہ مثال قائم ہو اور ایک طرح سے اسٹیپ اٹھے. بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. فرید, سوال یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ایک زمانے میں زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے, جب ہم زیر تعلیم تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ صرف بتاتے تھے بلکہ سمجھاتے تھے, اور دوسرا یہ کہ وہ خود عملی نمونہ ہوا کرتے تھے. آج اس چیز کی مجھے بڑی شدت سے کمی نظر آتی ہے. میں بچوں کو زیادہ قصوروار نہیں ٹھہراتا, میں سمجھتا ہوں کہ جو اساتذہ ہیں, ٹیچرز ہیں, یہ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. آپ تو خود گراس روٹ سے کام کرتی ہوئی آئی ہیں, نیچے ساری چیزوں کو دیکھا, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کی بھی تربیت کی جائے, کیونکہ معاملہ دونوں طرف مجھے جو ہے برابر کا خراب نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ذرا اس کی نا سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے دور حاضر میں مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں, تو پہلے ہمارے جو پیرنٹس ہوتے تھے وہ ہمیں کوشش کرتے تھے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہے میں اپنے بچوں پہ صرف کروں. ٹھیک ہے, جو چیزیں میں نے اپنے باپ داداؤں سے یا پیچھے سے میں نے سیکھی ہیں میں اپنی اولاد میں وہ منتقل کروں. لیکن آج کل کا تھوڑا سا سسٹم اس لیے بگڑ بھی رہا ہے کہ بزی لائف میں پیرنٹس بھی بزی ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو ہے مختلف تعلیمی اداروں میں بھیج دیتے ہیں اور مہنگی مہنگی بکس, کتابیں, مدرسے, مطلب اس انسٹیٹیوشن میں بھیج کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی. تو آپ کا یہ سب بات بالکل وجہ ہے کہ والدین کی بھی تربیت پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم, لیکن ری لرن کرانا یعنی کہ دہرانا کہ بھائی آپ نے اپنی نسل میں کیا منتقل کرنا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو آپ آج ان کو پروان چڑھائیں گے کل وہ دوسری نسل کو پروان چڑھائیں گے. اور بالکل اسی طرح جب وہ بچے اداروں تک جاتے ہیں تو ان کی جو گفتگو, ان کا انداز اور وہ جو ایک طبیعت کا مزاج ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بکھرا ہوا ہوتا ہے کہ اساتذہ اکرام بھی اس کو جو نا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بہت سارے اساتذہ اکرام سنبھال نہیں پاتے. تو تعلیم کے سلسلے کو اور اخلاقیات کو میں ایز ٹرینر بھی اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں, مختلف اداروں کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنی خدمات جو ہیں وہ پیرنٹس اور ٹیچرز کی کاؤنسلنگ میں جو ہے وہ سرو کرتی رہتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور یہ والدین کو بھی بات سمجھنا ہوگی کہ بچے کیا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا سیکھ کر آ رہے ہیں. پتہ ہے اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس ہمیں کوئی بات ہم غلط کرتے تھے تو وہ پیرنٹس ہمیں سب کے سامنے ڈانٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس سے ایک اثر کیا ہوتا تھا کہ اساتذہ اکرام کو بھی یہ پتہ لگتا تھا کہ ان کے والدین نے اگر ان کو یہاں ڈانٹا ہے تو ہمیں بھی ایک طرح سے ایک موقع ہے کہ ہم بھی ان کی تربیت میں جو ہے اپنا کردار ادا کریں. لیکن آج کل جب ظاہر سی بات ہے ہر چیز وہ کہتے ہیں نا میری حد تک محدود ہو گئی ہے, تو وہ چیز پھر لمیٹڈ ہی ہو گئی ہے. ہم نے بہت ساری تہذیبوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کے کلچر کو بینگ اے مسلم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں. بہت اچھی بات ہے, بڑا خوبصورت پیغام ہے, اور اس کی اس وقت سب سے زیادہ, جیسے میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں, کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. آصف بھائی آپ کو شامل گفتگو کریں گے, فرمائیے گا. اس موضوع کے اوپر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, پھر جو دیگر معاملات ہیں اس کی طرف میں آؤں گا. یہ تربیت کا جو ایک تحت پایا جاتا ہے, کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے. میں نے بھی جیسے مثال دی کہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے جب میں اور آپ زیر تعلیم تھے,
تو بہت کچھ سکھایا بھی جاتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا، اور کبھی کبھار علاج بالغذا بھی ہو جایا کرتی تھی، تاہم اس کے اوپر والدین کبھی برا نہیں مانتے تھے. لیکن آج تو مجھے صورتحال بالکل ہی اس سے مختلف نظر آ رہی ہے. تو پھر یہ جو بچوں کو میں دیکھتا ہوں تو ان سے گلا نہیں ہے. والدین اور ٹیچرز کی بھی ظاہر ہے پھر عدم دلچسپی ہوگی، اور نتیجہ یہی نکلے گا جو اس وقت سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کیجیے. جزاک اللہ. اسی قسم کے موضوع کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی گفتگو کی تھی تھوڑی. اس کو اب اگر ہم ان دی براڈر اسکیل دیکھیں تو میڈم کی بات بالکل بجا ہے کہ ضرورت سب سے پہلے تبدیلی کی گھر سے آتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو چیز بچہ سیکھ کے نکلتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے. اس کے بعد جب وہ تعلیمی ادارے میں جاتا ہے تو یا تو وہ بگڑتا ہے یا وہ صحیح ہو جاتا ہے. گھر سے کیا لے کے گیا ہے وہاں پہ، ٹیچر استاد اس کو کیا دے رہے ہیں. ماں باپ کے بعد اگر بچہ سب سے زیادہ کسی کی عزت کرتا ہے یا غیر دانستہ طور پہ ماں باپ سے بھی زیادہ کسی کی عزت کرتا ہے تو وہ اس کی ٹیچر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ والدین کو کبھی یہ بتا دے گا نہیں میری ٹیچر یہ کہتی ہے. بالکل ایسے. یا ٹیچر کو یہ بتا سکتا ہے کہ بیٹا میرے بابا میری ماما یہ کہتے ہیں. یہ تین لوگ جو ہیں بچے کی تعلیم و تربیت کے مکمل طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی بگڑے ہوئے معاشرے کا، جس معاشرے کے اندر ان کو باقاعدہ طور پہ کبھی اخلاقیات نہیں سکھائی گئی. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کن لوگوں کو سکھائی گئی. ان لوگوں کے لیے ایک سبجیکٹ بنا کے رکھ دیا گیا جو کہ 90% مارکس نہیں لے سکے، 50 نہیں لے سکے، اس سے نیچے گئے ہیں تو جی آپ اخلاقیات ہی سیکھ لیں، یہی اچھا ہوگا آپ کے لیے. بادب ہو کے سامنے سیٹ کے کھڑے ہونا آپ کا مستقبل ہے، آپ اس کے حساب سے تیاری کریں. لیکن وہ تیاری، وہ چیزیں باقی لوگوں کو نہیں کرائی جاتی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب میں اپنے گھر میں اپنے بچے سے بات کر رہا ہوں تو جس زبان میں میں اس سے بات کر رہا ہوں میں اس کو وہی زبان سکھا رہا ہوں. میں اگر اپنی ذاتی بات کروں، میں نے اپنے بچے سے بات کرنا شروع کری آپ جناب سے. جی جی ایسا ہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب اپنی کمیونیکیشن کرتا ہے تو اس میں آئیے جائیے بیٹھیے، 100% وہ بیٹھو اٹھو والے اس کے اندر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. اب وہ وہاں سے جب اسکول گیا ہے تو وہ ایک انوائرمنٹ میں گیا ہے، ایک سوشل اس کے اندر گیا ہے. اب اس سے اس کے اندر تبدیلی آئی. could be negative, I thought it was negative. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس کو دوبارہ سے گروم کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی یہ چیز نیگیٹو آ گئی ہے اس کے اندر، ماحول میں سے لے کر آئے گا کچھ نہ کچھ، وہ نیگیٹو لے کر آئے گا، اس کو دوبارہ سے آپ پازیٹیو سائڈ پہ لے جانا شروع کرو. اب ذمہ داری کس کی آئی؟ استاد کی تھوڑی سی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ والدین کی، جن کو کوئی بھی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے، کچھ سکھایا نہیں گیا، کچھ بتایا نہیں جاتا کہیں بھی. چونکہ بتاؤ گے تو آپ اسی وقت، جس وقت بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک، یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ میں آپ نے اس کو سب کچھ سکھانا ہے. اس کو اخلاقیات بھی سکھانی ہے. اس کے بعد جا کے وہ والد بنے گا، والدہ بنے گی، اور پھر وہ چیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گی. آج کے دور میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان بچوں کی تربیت کتنی آسان ہے جن کے والدین کی تربیت 90 کی دہائی میں ہوئی ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا، چونکہ اس حساب سے وہ آج 30 سال کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ان کے 2 سے 3 کم از کم بچے ہیں، اور وہ جو سیکھا ہے انہوں نے اپنے گزشتہ 30 سالوں کے دور میں، وہ آج اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مغلظات بکنا ہی سیکھا ہو، بیوی کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کا لحاظ ہی نہ کرتی ہو، اس کے ساتھ بد کلامی کرتی ہو. آگے بچہ اس چیز کو لے کے جا رہا ہے، سیکھ کے جا رہا ہے. اب جب غصے کا وقت ہے، آپ غصے کے اندر ہو، دونوں میاں بیوی غصے میں ہیں، لڑائی ہوئی ہے کسی بات کے اوپر. میاں صاحب اٹھے، انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، بائک سٹارٹ کری، گاڑی سٹارٹ کری، پیدل نکلے، جو بھی نکلے گھر سے نکل گئے. ان کا مسئلہ ایک طرف ہو گیا، ان کا پھڈا ختم ہو گیا. بچوں کے ساتھ ایک والدہ موجود ہے سارا دن، جو کہ غصے میں ہے آلریڈی. وہ بچوں میں کیا ٹرانسفر کر رہی ہے؟ بہت خوب. کیونکہ اس غصے کو بھی کنٹرول کرنا آپ کو نہیں سکھایا گیا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ غصے میں ہیں
ٹھیک ہے، آپ کی زبان پہ آپ کے الفاظ پہ ریفلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جس کے ساتھ جو تعلق ہے اس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلو کہ آپ کی ذمہ داری آپ کو ہر وقت محسوس ہو. اگر وہ آپ کو ہر وقت محسوس نہیں ہوتی تو یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے کا ہے. بہت خوب. اچھا آصف بھائی، یہ جو ساری باتیں جو بھی آپ نے کہی ہیں میں بالکل ان سے متفق ہوں. میں بلکہ جو کچھ آج کل مشاہدے میں آ رہا ہے وہ میں یہ دیکھتا ہوں، بڑی بنیادی چیزیں جو پہلے زمانے میں سکھائی جاتی تھی، یعنی کہ صبح اٹھ کر سب کو سلام کرنا، دن کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی آج تو سننے میں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا آج کل کے بچے، خاص طور پہ والدین کو. لیکن یہ جب اس سے پہلے جو ان کے والدین تھے ان سے کبھی اس بارے میں پوچھیے گا آپ تو آپ کو بتائیں گے کہ بڑی ایک عام سی پریکٹس تھی جو روزانہ ہر گھر میں کی جاتی تھی. یہ دم توڑ چکی ہے. بچوں کو میں آج کل دیکھتا ہوں جب وہ کہیں آتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بیٹا سلام کرنا ہے اس کو. فرمائیے. میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے انہوں نے بتایا، سر نے بات کری، تو اس میں سب سے بڑی بات ہے ٹائم، ذمہ داری اور ٹائم کو محسوس کریں گے تبھی اپنی بچوں کی تربیت پہ کوئی کام کرنے کے لیے ہم ٹائم دینے کے لیے ہم دیں گے، تیار تبھی نہیں تیار ہوں گے. اچھا یہ جو ایک جب بھی میں گفتگو کرتی ہوں اور ذکر کرتی ہوں کہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا چاہیے، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مدرسے کا پروگرام لے کے آئی ہوئی ہیں اور انہیں اسٹوڈنٹس کو، انہیں آڈینس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں جو اس طرح جائیں. لیکن پرانے خیالات کی ہیں، پرانے خیالات کی ہیں. لیکن دیکھیے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کتنی بھی کسی بھی ماڈرنزم کو اپنا لیں، ہم کسی بھی دور میں چلے جائیں، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذات کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی دین کی تعلیمات کی طرف نہ جائیں. یعنی کہ اگر پیرنٹس کچھ نہ کریں تو صرف اور صرف اگر اپنے جو ہماری ذات کے حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ اکرام کی سیرت ہے اور بہت ساری دوسری ایسی چیزیں، اگر ہم وہ صرف اور صرف ایک کہانی کے طور پہ بچوں کی تربیت میں شامل کرتے جائیں تو یہ جیسا آپ نے کہا کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، تو صحابہ اکرام سلام میں پہل کرتے تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے تاکہ 10 نیکیاں ان کو مل سکیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا گھر کی ماحول سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے تو خود یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں. جب ہم یاد رکھیں گے نا تو بچہ صرف وہ کرتا ہے جو بچہ ہمیں کرتا دیکھتا ہے. وہ کیونکہ جب بہت ارلی ایج ہوتی ہے، جب وہ بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے، شعور پا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کچھ سکھا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، بلکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے ہر عمل سے وہ سیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے. تو سب سے پہلا جو کردار ہے نا وہ ماں باپ کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور یہ اس کو ابھی برا نہیں سمجھا جاتا. یعنی کہ جیسے گھر پہ رہتے ہوئے، اچھا بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے، بات مختصر کر لوں گا. یہ تو آپ اکثر سنتے آئے ہیں، اکثر یہ مثال دی جاتی ہے کہ گھر پہ موجود ہے اور بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر پہ نہیں ہے، منع کرنے. بہت چھوٹی سی چیز ہے ویسے تو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس سے یہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے. آصف بھائی تو اس آپشن کا استعمال بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہاں اپلائی ہو سکتا ہے گھر پہ تو آگے بھی اپلائی ہو سکتا ہے، تو پھر اسکول میں بھی جا کے ہو سکتا ہے کہ بتا دیں کل جو ہے وہ طبیعت خراب تھی اس لیے چھٹی کی ہے. بہرحال اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور موضوع گفتگو بڑا مختلف تھا. آج کل شاید اس موضوع کے اوپر گفتگو کم ہوتی ہے، بلکہ شاید نہیں بھی ہوتی. تو یہ کرنا ضروری ہے کہ اخلاقیات کیسے سکھائی جائیں، خاص طور پہ جو بچے ہمارے ہیں اور اس کا قحط پایا جاتا ہے. اب جو درسگاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے یہ ہم سوچنے پہ مجبور ہیں. جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، اعداد و شمار جو بتائے جاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آبادی کا نصف حصہ تعلیم یافتہ ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا حالات اس کی غمازی کر رہے ہیں، یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں پہ تو بڑی بنیادی چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی کوفت ہوتی ہے مگر اس کے بعد بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے چلتی گاڑی کے اندر سے ہاتھ نکال کر ٹیشو پیپر یا کوئی بھی ریپر ہے پھینک دینا. اس کو تو شاید برا سمجھا ہی نہیں جاتا. تو یہ حالات ہمارے ہیں، تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
معزز مہمان تشریف فرمائے، ان سے اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. آصف بھائی کچھ دیر پہلے فرین نے نشاندہی کی کہ یہ سکھایا جاتا ہے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے، اور اب ہم تو اس سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، بچوں کے ساتھ گارڈز بھیجنا شروع کر دیے ہیں. اچھا آج کل تو اسکولوں میں ماشاءاللہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، میرے ساتھ 4 گارڈز آتے ہیں، تمہارے ساتھ کتنے آتے ہیں، اور ٹیچر کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، تو میرے پاس پیچھے 4 گارڈ کھڑے ہیں، اور وہ گارڈ اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر اگر ان کو کچھ کہہ دے تو ان کے سر پہ بندوق بھی رکھ دیتے ہیں وہ. تو یہ بچے جب نکلیں گے تو پھر میں نام تو نہیں لیتا، یہی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جگہ جگہ. آج ایسے واقعات، میں تو نیوز سے ہی میرا تعلق ہے، صبح سے لے کے شام تک یہی واقعات میرے پاس آ رہے ہیں کہ وہ کسی بچے نے فلانا کو مار دیا. ابھی کل کی ایک خبر ہے، ایک بچہ گاڑی چلا رہا تھا، وہ پولیس والے نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس نے پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دے دیا. تو یہ واقعات اب سامنے آ رہا ہے. ذرا فرمائیے آصف بھائی کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سر ہمارے ہاں ہمارے لاء کے اندر ایک جوینائل جیلز ہیں. آج کے دور میں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو بند کر دینا چاہیے، اور ہر ایکٹیویٹی کے اوپر ابا کی گردن پکڑ لینی چاہیے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات، سب صحیح ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ بیٹا، یہ لڑکا، یہ لڑکی جس چیز کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو ابا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی، ٹھیک، یعنی بالکل ایسا ہی. کسی علاقے میں اگر وارداتیں ہو رہی ہیں، بجائے چور کو پکڑنے کے ایس ایچ او کو اٹھا کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں خیر یہاں پہ ذرا ڈیزگنیشن کا تھوڑا سا فرق ہے. ہم لوگ ایس ایچ او کو سمجھتے ہیں کہ وہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے. ہاں آپ نہیں سمجھتے ایسا؟ آپ میرے علاقے کے تھانے میں آئے، وہاں پہ ہر 2.5 مہینے میں 1.5 مہینے میں ایس ایچ او تبدیل ہو جاتا ہے. کیا کرے گا، ہر جگہ کا یہی ہے صورتحال. لیکن وہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب وہ سوال ہے تو اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے، وہ اکیلا نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے، سب مل بانٹ کے کر ٹھیک رہے ہے. ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی واپس ٹاپک پر آ جاتے ہیں، چھوڑ دیں. بالکل ڈیویٹ کیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم کہاں پہ تھے، دوبارہ لے کر ہم بچوں کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ اس کے جو والدین ہیں وہ ذمہ دار ہیں، والد کو اس کو ذمہ دار جو ہے اس کے والدین ہیں، جنہوں نے کہ یہ تربیت دے کے اس کو گاڑی دی ہوئی ہے. دی کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہی. ایک 16 سال کا لڑکا ہے جس کو کہ قانونی سسٹم کہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس ہے کیوں؟ ہم نے انتظار کیا تھا، جی جی ہم نے اپنے ٹائم میں انتظار کیا تھا کہ ہماری عمر 18 کی پوری کس تاریخ کو ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی. ہم اس تاریخ کو اٹھ کے فٹافٹ اپنا شناختی کارڈ بنانے گئے، اور وہ جیسے ہی ہاتھ میں آیا ہم اس کو لے کے گھر نہیں گئے، جی سیدھے لائسنس آفس گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں تھی اس چیز کو ہاتھ لگانے کی بغیر اتھارٹی کے. بالکل ایسے ہی. آج ہے، آج ہے، کیوں ہے؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. وہ اجازت دینے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہم لوگوں نے اصل میں اپنے ہمیں بچپن میں، بلکہ تعلیم و تربیت کی بات چل رہی ہے اسی حوالے سے، ایک چھوٹی سی بات سکھائی جاتی تھی کہ استاد کی مار جس جگہ پڑتی ہے اس جگہ پہ جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی. واللہ عالم حقیقت ہے یا کس حد تک حقیقت ہے، یا اس کے پیچھے بات کیا ہے. لیکن اس نے ہمیں یہ تو بتا دیا نا کہ استاد کی مار اتنی مقدم ہے کہ ہم آگے سے اسے کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ بات بالکل صحیح. استاد نے کھڑے ہو کے آپ کو 10 منٹ تک مستقل تھپڑ مارے اور آپ کھڑے ہو کے سر جھکا کے کھڑے رہے. اب ہماری رہنمائی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ ہاتھ تو آپ اس وقت بھی پکڑ سکتے تھے، بالکل ایسا ہی. لیکن نہیں پکڑا. اس کے بعد جب اس چیز کا اثر ختم کیا گیا، ختم کس نے کیا؟ والد صاحب نے کیا، والدہ نے کیا، بڑے بھائی نے کیا، جس نے جا کے جس کی اپنی کوئی وہ معاملات تھے استاد کے ساتھ یا اسکول کے ساتھ، کسی وقت کوئی بات ہو گئی تھی، اسکول کے باہر گاڑی پارک کرنے کے اوپر بات ہو گئی ہوگی، جلدی جلدی جانے کے اوپر بات ہو گئی ہوگی، کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے آگے بڑھ کے ایکٹیویٹی کری اور اپنے اس چھوٹے کو سکھایا کہ نہیں وہ چیز نہیں ہے، تیرا استاد بھی پٹ سکتا ہے بیٹا. جب استاد کو یہ پتہ لگ گیا کہ استاد پٹ سکتا ہے، جب تک یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ قتل کر کے دفنایا جا سکتا ہے، پہلا قتل نہیں ہوا تھا دنیا میں،
جس دن وہ پتہ لگ گیا اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا. ایک چیز پہ نظر ثانی کروانا چاہوں گی کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کی تو اس میں سر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے احساس. جب تک پیرنٹس، اساتذہ اکرام یا ہر انسان بچوں میں یا اپنے اندر بھی احساس یا کسی کی نہیں ہمدردی نہیں رکھے گا، جب تک میں سمجھتی ہوں ہم کتنی بھی باتیں سمجھا دیں بتا دیں وہ باتیں بے معنی ہیں. آج کل جو معاشرے کا المیہ ہے جہاں پر ہم بہت ساری برائیوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں اور بہت ساری بے حسی کے مقامات بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پہنچاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم اپنی شیل میں بند ہو گئے، اپنے خول میں بند ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر سامنے والا کسی تکلیف میں ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کی میری چند الفاظوں سے اس کی ہو سکتا ہے میں دل جوئی کر سکوں. جس طرح چند الفاظوں سے میں دل آزاری کر سکتی ہوں اسی طرح میں دل جوئی بھی کر سکتی ہوں. کام کی بات ہے. اور اگر میں دل جوئی کر سکتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میرے کسی نہ کسی عمل سے وہ میں اس کے کام آ سکوں، وہ ابھی جس کنڈیشن میں ہے میں اس کو نکال سکوں. اور اگر یہ کنڈیشن ہمارے اندر پیدا ہو گئی، یہ احساس ذمہ داری، یہ خلوص اگر ہم نے اپنے نسل کو پیدا کر دیا، اپنے نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کر دیا، بھلے وہ میں کہتی ہوں کسی بھی لیول کے ہوں، ضروری نہیں ہے وہ چھوٹے بچوں کی تعلیم سے سٹارٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر تو ایک پختگی پائی جائے گی نا کہ وہ جس بنیاد سے ہم ان کو سٹارٹ کریں گے وہ اسی طرح پروان چڑھیں گے. لیکن ہم ابھی بھی ہم جب اتنے باشعور ہو گئے، ایک موبائل کے طور پہ ایک پوری دنیا، ایک گلوب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہر چیز کا شعور رکھتے ہیں کہ کون سی تعلیم ہے، کون سا پوائنٹ ہے، ہم نے فوراً سے سرچ کر لیا کہ مجھے ایگزیکٹلی دنیا میں کہاں کس طرح کیا مل رہا ہے. تو میں یہ کیوں شعور نہیں رکھتی کہ میرے ساتھ موجود میری جو اپنی ایک ذات ہے، میری شخصیت ہے، یا میرے ساتھ میرے ریلیجیس اسپیشلی جو ہم روحانی طور پہ کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں جو سکھاتی ہیں وہ احساس بھی سکھاتی ہیں. احساس کے اندر ایک خلوص آتا ہے، احساس کے اندر ایک آپ کی کسی کی دیکھ بھال و کیئر آتی ہے اور وہ احساس ہی آپ کو کسی سے محبت کرنے پہ عمل کرتا ہے. اقبال کا شعر ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وگرنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو یہ بات شاید ہم تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ سب سے پہلے اپنے اندر احساس کو زندہ رکھا جائے. انسان میں اور دیگر مخلوقات میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس رکھا گیا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، غلط ہے، کس کو کس طرح جانچنا ہے اور کس سے کیا بات کرنی ہے. ورنہ خیال یہ ہے کہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو انسان میں اور اس میں مختلف ہے. جی انسان اسی کا نام ہے کہ اس کے اندر احساس رکھا گیا ہے، اشرف اس کو المخلوقات حساس بنایا گیا. اسی فرق کی وجہ سے ہے نا. وہ بات وہ صحیح ہے، عبادت کے لیے کوئی مخلوقات کم تو نہیں تھی، کم نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایسی ایک مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی جو اس قدر انتشار پھیلا سکتی ہے، جو اس قدر معاملات کر سکتی ہے. لیکن اس کے بیک اینڈ پہ دوسری بھی کوئی چیز ہوگی نا کہ اگر یہ اتنا کچھ کر سکتی ہے تو وہ اتنا ہی اچھا بھی کر سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جنت بنانا کیوں ضروری پڑ گئی تھی؟ دوزخ کافی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے نا، دوزخ کافی تھی ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے دوزخ کافی تھی. ٹھیک ہے، لیکن کچھ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہوگی. کیا اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بھی بنائی ہے، اسی کو دکھاتا ہے نا بار بار. بالکل ایسا ہی، یہ کرو یہ ملے گا. بالکل ایسا ہی، ورنہ خالی اتنا کافی تھا نا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، وقت میرے پاس اب محدود ہے. میں یہ چاہوں گا، ویسے تو یہ معاملہ اور موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر کئی گھنٹے بلکہ کئی پروگرامز اس کے اوپر کیے جا سکتے ہیں اور کرنے کی ضرورت بھی ہے. فرین، بہرحال اب اختتام میں یہ چاہوں گا ایک میسج جو ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت تو والدین کو بھی ضرورت ہے، نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے اور بچوں کی بھی ضرورت ہے. کیا ایسا میسج ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پہ کام کیا جائے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے؟ وہ کہاں ہے وہ میسج؟ میں چاہوں گا ذرا فرمائیں. اچھا، وہ میسج ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کریں. اگر میں بات کر رہی ہوں کہ والدین ہی سکھائیں گے تو میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ والدین کی، اساتذہ اکرام کی، اپنے آپ سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں سب سے پہلے تو ان کی عزت کرنا سیکھ جائیں، ان کی رسپیکٹ سیکھ جائیں گے. جس دن ان کی تعظیم کرنا ہم سیکھ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خود بخود حل ہوتے جائیں گے، چین ٹو چین بنتی جائے گی اور جو چیزیں ہم تعلیم سکھانا چاہ رہے ہیں، جو اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، وہ سب سے ضروری ہو جائے گی. کیا اچھی بات ہے. جی آصف بھائی، کیا ویسے تو آپ کی ساری گفتگو ہی دونوں مہمانوں کی ایک میسج ہی ہے، وہ یہ کہ
رسمی کارروائی ہے جس کو پورا کرنا پڑتا ہے, ایک میسیج دینا ضروری ہوتا ہے. جی رسمی کارروائی کے طور کے اوپر میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے, بہت مشکل نہیں ہے, بالکل چھوٹی سی تبدیلی آپ اپنے اندر لے آئیں. تمام تر لوگ ایک لفظ کو باندھ لیں اپنے ساتھ, آپ, تم, تو کی جگہ اس کو ریپلیس کر دیں صرف آپ سے, باقی کچھ بھی نہ کریں. باقی آپ اپنے وہی رویہ رکھیں, اپنے سارے معاملات ویسے ہی رکھیں, لیکن اس چیز کو باندھ لیں کہ آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہے تو آپ سے کرنا ہے. باقی کے معاملات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, خود آپ کے ایسے سیٹ ہونے لگیں گے, آپ کو نہیں پتا. کیا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس سے اچھا میرے خیال میں میسیج ہو نہیں سکتا, اس سے اچھی بات اور ہو نہیں سکتی جو دونوں معزز مہمانوں نے ہمارے یہاں پر کی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا, فرحین لودھی صاحبہ کا اور آصف غفار صاحب کا, کہ وہ یہاں پر آئے اور مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو دونوں نے کی ہے. اخلاقیات کے حوالے سے بہرحال یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, سمجھانا دوبارہ سے ضروری ہو گیا ہے اور اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے. اور جیسے میں گزشتہ روز بھی پروگرام میں, سال کے آغاز پہ جو پروگرام ہوا اس میں یہی بات میں نے اپنے پروگرام کے ذریعے کہی کہ کوشش کریں کہ اس سال جھوٹ کا سہارا نہ لینا پڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% اس سے دور ہو جائیں, ویسے تو یہی کہنا چاہیے کہ 100% اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں, لیکن کوشش کریں شروع میں آہستہ آہستہ اس سے جان چھڑائیں. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن پروگرام, ایک بڑی مشہور و معروف ماڈل کسی پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی, ایسے ہی گزرتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو اینکر نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آنے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ بس ایسے ہی آ گئی میں اس کے اندر, ایسے ہی مجھے موقع مل گیا اور یہ ہو گیا. تو میں سوچنے پہ مجبور تھا کہ ہمیں یہ کیوں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جتنے بھی میں دیکھتا ہوں ہمارے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, صرف وہی نہیں ماشاءاللہ سارے ہی اس میں شامل ہیں, ان کو تو صرف شامل کرنا بڑی زیادتی ہوگی, تو سب کا جواب کم و بیش اسی طرح کا ہوتا ہے, یعنی کہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, من گھڑت کہانیاں اور یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سچی بات کریں گے تو زیادہ اچھا محسوس ہوگا, زیادہ اچھا لگے گا. آپ کی خیال یہ ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں عزت ہے وہ اور بڑھ جائے کہ آپ کتنی محنت کرنے کے بعد, اسٹرگل کرنے کے بعد کسی مقام تک پہنچے ہیں اور کیا کچھ آپ نے اس کے لیے کھویا ہے, یہ بھی بتائے تاکہ دوسروں کو اس سے سبق بھی ملے کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ جو چمک نظر آتی ہے یہ بالکل ویسی نہیں ہے. اس کی بات کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں, ہم سب پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے. بریک کے لیے جانا ہوگا اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.